Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 4 for the students of BS English 4th semester. And in this lecture we shall continue test by Thomas Hardy, and today we shall discuss the character of Tess. Today we are going to discuss the character of Tess. जी स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है आपके साथ. हम टेस नॉवेल पढ़ रहे थे बाय थॉमस हार्डी, जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा है. कल हमने उसकी समरी पढ़ी थी तफसील से. आज के अपने इस लेक्चर में हम टेस के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेस इस नॉवेल का मरकजी किरदार है, इसकी हीरोइन है. और टेस के किरदार पर 2 से 3 मुख्तलिफ सवालात बनते हैं, जो कि आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो आइए अल्लाह का नाम लेकर अपना लेक्चर शुरू करते हैं. एक सेकंड के लिए स्क्रीन ऑफ होगी, ब्लैंक होगी, क्योंकि मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूं. ओके, ये हमारा फर्स्ट पेज है. अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ टेस ऑफ द डर्बीवेल्स. ये जो पेज आपके सामने है उस पर कुछ तहरीर लिखी हुई है. ये मेरी बुक है जिससे कभी मैं पढ़ा करता था, वंस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. और ये तहरीर बैक इन 1998 की है. 1998 में मैं जब एमए इंग्लिश का स्टूडेंट था, उस वक्त मैंने टेस्ट पढ़ा था. ये उस ज़माने की किताब है जो कि मैंने संभाली हुई थी, उस ज़माने की तहरीर है. तो आज जब मैंने इस बुक को खोला तो बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हुई. खैर, वो ज़िंदगी का हिस्सा है. अब अपने लेक्चर की तरफ आते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जी टेस का. टेस इज़ अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ आइडियल वुमेनहुड. मैं ये सारा नहीं पढ़ूंगा. जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई, आप देख सकते हैं पेंसिल से कुछ लाइनें मैंने अंडरलाइन की हुई है. मैं सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ आपके लिए. मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यही पढ़ा था. इसको खुद से मैंने अंडरलाइन किया था. बार बार पढ़ के जो मेरे मतलब की लाइंस थी वो मैंने अंडरलाइन की थी. वो आज आपके काम आ सकती हैं. शी कम्स बिफोर अस एज अ सिंपल country girl. She grows from a simple young girl of 16 into a complex woman in 4 or 5 years only. This is because of her first-hand experience of the world and its people. Indeed, she is masterpiece of her creator. क्रिएटर पैदा करने वाला, यानी जिसने टेस का कैरेक्टर लिखा है, थॉमस हार्डी की बात हो रही है. ये अपने क्रिएटर का शाहकार है, थॉमस हार्डी का शाहकार है ये कैरेक्टर टेस. शी इज़ अ वुमेन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग. जनाब, ये जो सेंटेंस है, शी इज़ अ वुमेन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, ये एक बाकायदा क्वेश्चन जो कि इसी के कैरेक्टर से ताल्लुक़ रखता है. और नेक्स्ट पेजेस पे हम बाकायदा इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जनाब टेस का इंट्रोडक्शन है. कहा गया कि गांव के रहने वाली थी, 16 साल की खूबसूरत लड़की थी, और अगले 3-4 साल के अंदर अंदर ये कॉम्प्लेक्स वुमेन, एक पेचीदा और मैच्योर औरत बन जाती है, क्योंकि इसने ज़िंदगी की बड़ी तलखियाँ देखी. और ये थॉमस हार्डी का एक शाहकार है, और ये ऐसी खातून है कि जिसके खिलाफ गुनाह किया गया, ना कि इसने गुनाह किया. यानी इसने तो जो गुनाह किया वो बड़ा मामूली था, इसके साथ जो गुनाह किए गए वो बड़े ज़बरदस्त थे. हर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी. टेस इज़ अ ब्रीचिंग इमेज ऑफ ब्यूटी. इंतहाई खूबसूरत थी. शी इज़ अ लवली वुमेन. शी इज़ a polite figure embodying the visionary essence of natural woman. यानी कुदरत ने उसे जिस तरह की औरत बनाया था वो नेचुरल थी. एलिस गिव्स अप preaching when he sees her again.
اتنی خوبصورت کہ جب ایلس نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا اپنی زندگی میں تو اس نے پریچنگ چھوڑ دی, وہ مذہب بھول گیا. اینجل کلیئر runs to her and takes her into his arms passionately. اینجل کلیئر نے بھی بڑے جذباتی طور پر اس کو دوبارہ سے قبول کیا. her loving and self sacrificing nature. اچھا میں نے اپنے لیے کمنٹس لکھے تھے کہ it is the first proof of her purity that like any true girl she feels for her family. اوکے جب ہم اس کے کیریکٹر کو لکھ رہے ہیں یا پھر ہم اس کو اس انداز میں ڈسکس کریں گے, شی از اے وومین مور سینڈ اگینسٹ دین سننگ, تو یہ اس پیراگراف کا نچوڑ ہے جو کہ میں نے اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے لیے لکھا تھا. سیلف سیکریفائسنگ. Tess is an obedient daughter and wife. She is a loving sister and mother. She is a selfless girl. یعنی ہر پہلو میں ماں, بہن, بیٹی, بیوی, ہر انداز میں وہ سیلف لیس ہے, بے غرض ہے. She suffers and dies for the sake of her parents, brothers and sisters. اپنے خاندان کی خاطر مصیبتیں اٹھاتی ہے یہاں تک کہ مر جاتی ہے. She tries to solve the economic problem of her family. That is why she goes to Trentridge and loses her physical purity or chastity. She has to surrender her body to Alice again to save her family from starvation. جی ہاں, یہ ہم نے کل سمری میں اس کا ذکر پڑھ لیا ہوا ہے کہ جب ایلس نے دیکھا کہ اس کے خاندان کے حالات بہت برے ہیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کے تمام تر اخراجات پورے کروں گا. ایلس میرے یہ ٹیس کو میرے حوالے کر دو. She sacrifices her comfort, happiness and all for the sake of her family. اپنے خاندان کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے. When the family horse dies, she realizes her duty. She works very hard at Flintcomb. جب خاندان کا ان کا فیملی ہورس مر جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور اس کے بعد وہ خود محنت کرتی ہے. ایش ٹو سیو ہر فیملی, اپنے خاندان کے لیے کچھ بچانے کے لیے. شی از اے لونگ مدر ٹو سورو. سورو اس کے بیٹے کا نام ہے جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. اس نے اس کا نام رکھا تھا سورو, دا undecided. She is very anxious for baptizing him. اور وہ اس بات پر بڑی بے چین تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بیپٹائز کرنا چاہتی تھی. نیکسٹ, یہ جتنی بھی باتیں ہم نے اس پیراگراف میں پڑھی ہیں وہ اس کو ایز اے سیلف لیس اینڈ لونگ کریچر پیش کرتی ہیں, بلکہ ثبوت پیش کرتی ہیں. کمپیشنیٹ, بڑی رحم دل تھی, جذبات والی. ٹیس از اے کائنڈ اینڈ کمپیشنیٹ گرل. شی از ماڈیسٹ اینڈ ہمبل بائی نیچر. بڑی کائنڈ تھی, ہمبل, عاجز بھی تھی. It is out of her modesty that she puts all the blame upon herself for the death of Prince. لہٰذا اپنے گھوڑے کی وفات کی ساری ذمہ داری اس نے خود پر لی. After her moral trouble and reluctant affair with Alice Durbivels, she feels that she is polluting the very surroundings in which she moves. Okay. It is her sense of humility that makes her write to Angel clear that she is just in giving her punishment. She is just in giving her punishment. Sorry, he is just in giving her punishment. تو جب اینجل کلیئر اس کو چھوڑ گیا تھا شادی کے بعد, جب اس نے کنفیشن کی تھی, اپنے گناہ کو مانا تھا, تو اینجل کے چلے جانے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کے خلاف ہو جاتی, اس کو برا بھلا کہتی, وہ خط میں یہ لکھ کر بھیجتی ہے کہ اگر تو نے مجھے سزا دی ہے تو ٹھیک ہی سزا دی ہے, میں اس قابل تھی کہ مجھے سزا ملتی. She says so even when he does her injustice. اور یہ بات اس نے اس وقت کہی جب کہ اینجل کلیئر اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا. ناانصافی اس طرح سے کر رہا تھا کہ اگر یہ پاک باز نہیں تھی تو وہ خود کون سا دودھ کا دھلا تھا. اس نے بھی تو اعتراف کیا تھا کہ جب وہ لنڈن سٹی میں تھا, ایک عورت کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے, تو جب وہ خود ناجائز تعلقات رکھتا ہے تو اس کو کیوں نہیں معاف کرتا. She is so kind that she has never hurt a fly or worm also. یہ تو اتنی معصوم تھی کہ اس نے کبھی کسی مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا. She calls them poor souls like herself. اچھا اوکے, یہ پیراگراف پڑھنا ہے. When she sees the pheasants
writhing in pain or agony after being wounded by the hunters for sport. جب ہنٹرز کسی جانور کو زخمی کرتے ہیں صرف کھیل تماشے کے لیے, she takes compassion on them, she breaks their necks to relieve them of this pain with easy death, اور وہ ان کی گردن توڑ دیتی ہے تاکہ وہ آسانی سے مر جائیں. she calls them poor darlings, وہ ان کو بیچارہ کہتے ہیں. she calls them poor souls like herself, وہ کہتی ہے کہ تم بھی میری طرح سے بیچارے ہو. ایموشنل, بڑی جذباتی ہے جی. Tess is a vessel of emotion rather than reason. وہ emotions جذبات سے بھری ہوئی ہے. She has a heart with which overflows with true love. اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے. She is faithful in love throughout a long period of suffering. اور اس اذیت کے طویل دور میں بھی وہ اپنی محبت کے ساتھ, یعنی اپنے محبوب اینجل کلیئر کے ساتھ ٹرو رہتی ہے, سچی رہتی ہے. شی از ولنگ ٹو ڈائی فار دا ہیپینس آف ہر ہسبینڈ, اور وہ اپنے خامد کی خوشی کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے. She stabs Alice to death when she realizes that he has dishonored her husband. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایلس نے اس کے خامد کی ذلت کی ہے تو وہ اس کو مار ہی ڈالتی ہے. She loves Angel Clear with her soul. روح کی گہرائیوں سے اس سے محبت رکھتی ہے. It is due to her emotional nature that she stabs Alice to death all of a sudden. اسی وجہ سے وہ اچانک اس کو مار ڈالتی ہے کیونکہ وہ بڑی جذباتی تھی. ہر مینٹل کوالٹیز, اس پہ میں نے کراس کر رکھا ہے, ویسے میں نے اس کو پڑھا تھا. آپ کو اگر فرصت ملے تو کائنڈلی آپ بھی اس کو پڑھ لیجیے گا. نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. ہر اینڈیورنس اینڈ پرائڈ. اینڈیورنس صبر, برداشت, اس میں بڑی برداشت تھی, بڑا صبر تھا. ٹیس ہیز گاٹ دا ریمارکیبل پاور آف سفرنگ اینڈ اینڈیورنس. اس میں بڑی شاندار طاقت تھی کہ وہ اذیتیں اٹھاتی ہے, سفرنگس, لیکن پھر بھی اینڈیور, برداشت کرتی ہے. شی سفرز سو مچ ایون دین شی ڈز ناٹ لوز ہر مورل فائبر. فائبر بناوٹ, یعنی وہ بڑی مشکلات اٹھاتی ہے, مشکلات کا سامنا کرتی ہے, پھر بھی اپنا اخلاق نہیں کھوتی. شی ڈز پینفل ہارڈ ورک ایٹ فلنٹ ایش. فلنٹ ایش کے مقام پر وہ بڑی محنت سے کام کرتی ہے. شی بیہیوز لائک اے گریٹ ہیروئن وین شی از ڈیزرٹڈ بائی اینجل کلیئر. اور جب اینجل کلیئر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک ہیروئن کی مانند, ایک بہادر خاتون کی مانند بیہیو کرتی ہے. وہ اپنی ہمت نہیں ہارتی. شی از فل آف پرائڈ. فخر بھی اس میں, پرائڈ بھی ہے, جس کو ہم سیلف رسپیکٹ کا نام دیں گے. شی از ٹو پراؤڈ ٹو ایکسیپٹ اینی ہیلپ فرام ایلس ڈربی ویلز. وہ اتنی سیلف رسپیکٹ کی مالک ہے کہ ایلس ڈربی ویل سے کسی طرح کی خیرات قبول نہیں کرتی. ہاں, جب اس کو ملازمت دیتا ہے اپنے فالز, اپنے پرندوں کی دیکھ بھال کرنے کی ملازمت, تو یہ کام وہ کرتی ہے. شی ڈز ناٹ ویپ بیفور اینجل کلیئر ایٹ دا ٹائم آف ہر پارٹنگ فرام ہم. اور جب اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, جدا ہوتا ہے, تو وہ روتی نہیں. شی ڈز ناٹ ڈو سو بیکاز آف ہر پرائڈ, اس لیے کہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوگی. شی ڈز ناٹ رائٹ ٹو مسٹر اینڈ مسز کلیئر فار ہیلپ. اور وہ مسٹر اینڈ مسز کلیئر یعنی اپنے ساس اور سسر کو بھی خط نہیں لکھتی کہ اس کی مدد کی جائے. یہ اس کی سیلف رسپیکٹ تھی, اور کمال سیلف رسپیکٹ تھی. دا پیورٹی آف ہر ہارٹ اینڈ سول. اب اس کے ہارٹ اینڈ سول کی پیورٹی کی طرف آ جاتے ہیں. Tess is said to be a pure woman even when she has had a reluctant affair with ایلس ڈربیویل. کہا گیا کہ اگرچہ ایلس ڈربیویل کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق رہا, لیکن اس کے باوجود وہ پیور وومن ہے, کیونکہ یہ ناجائز تعلق ٹیس کا نہیں تھا, اس سے بنایا گیا تھا. وہ تو نیند میں تھی, سو رہی تھی. تھامس ہارڈی himself calls her a pure woman. اور اس کا بنانے والا, اس کا تخلیق کرنے والا تھامس ہارڈی خود اس کو پیور وومن کہتا ہے. According to him, Tess of the Drabywells is the story of a pure woman. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ پیور وومن کی کہانی ہے. These are people, there are people who judge her with their conventional morality. کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کو اپنے conventional
انداز میں جج کرتے ہیں. There are people who say that without her physical purity she cannot and should not be called a pure woman. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فزیکلی پیور نہیں رہی تھی, she had been raped by Alice, تو وہ کیسی پیور ہے. لیکن تھامس ہارڈی اس بات کو نہیں مانتا. They call her a sinner for she admits a few advances of ایلس جابیویلز, کیونکہ وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ جب ایلس نے کچھ ایڈوانسز کی تھی, جب اس نے ہاتھ بڑھایا تھا تو شی انکریجڈ ہم. لیکن سچ یہ ہے کہ وہ نیند کے عالم میں تھی. ایک تو 16 سال اس کی عمر تھی, نہ سمجھ تھی, اور اوپر سے وہ نیند میں تھی, سو رہی تھی, اس کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. They point out Tess is impure also because she goes to live with him as a mistress at Sandburn. پھر اس کے نقاد کہتے ہیں کہ وہ بھلا پیور کیسے ہو سکتی ہے. وہ دوبارہ پھر ایلس کے ساتھ رہنے کے لیے گئی, اور اب کی بار اس کی مسٹریس بن کر رہنے کے لیے گئی, یعنی بیوی نہیں رکھیل بن کر رہنے کے لیے گئی. If we exercise our reason, it is clear to us that her first affair with Alice is done reluctantly. تو اب اگر ہم اپنی عقل ذہانت استعمال کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پہلا افیئر ریلکٹنٹلی تھا, نہ چاہتے ہوئے تھا. During her late period of her dissipation with Alice, she is again not herself. دوسری مرتبہ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی. اس کی بوڑھی ماں, اس کے چھوٹے بہن بھائی بھوکے مر رہے تھے, فاقہ سے تھے, اس کو یہ کرنا پڑا. She is crushed under the dead weight of poverty, اور وہ غربت کی ستائی ہوئی تھی. She is forced by fate and circumstances to become a mistress. لہٰذا مقدر نے اور حالات نے اس کو مجبور کر دیا تھا مسٹرس بننے پر, ورنہ وہ تو بڑی نیک پاک باز تھی. She is a pure woman in the heart of soul. لہٰذا رائٹر کہتا ہے کہ وہ دل اور روح سے پیور تھی, اگرچہ اس کا جسم کرپٹ کر دیا گیا تھا. کرپٹ کیا نہیں, اس نے خود نہیں کیا, اس کے جسم کے ساتھ کرپشن کی گئی تھی, لیکن دل کی گہرائیوں سے اور روح کی گہرائیوں سے شی واز پیور. تو اب تک جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں ہم نے ٹیس کا کیریکٹر پڑھا ہے, ٹیس مور سننگ اگینسٹ دین سین بھی پڑھا ہے, شی از اے پیور وومن, اس کو بھی ہم نے ایک ٹچ دیا ہے. اور یہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں یہ انفیکٹ کویسچنز ہیں ٹیس کے کیریکٹر سے متعلق, جو کہ اس کے بعد ہم اسی لیکچر میں ڈسکس کر رہے ہیں. ٹیس ڈرابیفیلڈ از ٹو لنگر لانگ ان آر میموری. اب کنکلوژن ہے جی, کہا گیا کہ ٹیس ہمارے ذہن میں رہتی ہے ایز اے گریٹ وومن, ایک عظیم عورت کے طور پر. وی admire her for her devotion to the family, اور ہم سراہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کتنی ڈیووٹڈ تھی. for her faithfulness in love, محبت میں کتنی وفادار تھی. for her endurance and fortitude, اپنے صبر اور برداشت میں کتنی مضبوط تھی. the adverse circumstances of her life break her into pieces, اس کی زندگی کے برے حالات اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. they drive her to her doom, اور یہ حالات اسے اس کے زوال کی طرف لے جاتے ہیں. but she gives a good battle to all powerful fate and its forces, لیکن یہ مقدر کے خلاف جنگ لڑتی ہے. she impresses us with the courage which she shows, اور اس نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں. in the face of her fate, اپنے مقدر کے خلاف لڑنے میں اس نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا اس کی بنا پر ہم اس کو سراہتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. she suffers like Prometheus for having brought fire or light to the people of the world. اس کی مثال تو پرومیتھس جیسی ہے جو کہ دنیا کے انسانوں کے لیے آگ چرا کر لایا تھا. she teaches us to judge women from a new sympathetic viewpoint, اور اس کا کیریکٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت ذات کو جج کرو ایک نئے نقطہ نظر سے, ہمدردی کی نظر سے دیکھو. تو یہ جناب اس کے کیریکٹر کی بڑی بڑی باتیں تھی. اس کے بعد ٹیس ایز اے پیور وومن, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ٹیس کے کیریکٹر سے متعلق ایک امپورٹنٹ کویسچن بنتا ہے.
آپ کے پیپر میں سپوز ایک سوال آتا ہے کیریکٹر آف ٹیس یا پھر ٹیس ایز اے پیور وومین یا پھر وہ ایک فکرہ جو ہم نے پڑھا کہ ٹیس از مور سن اگینسٹ دین سن، ایک ہی بات ہے، جواب ایک ہی ہوگا. اب اس کا انٹروڈکشن کیا ہے جی؟ دا بیوٹی اور اگلینس آف اے کیریکٹر لے ناٹ اونلی ان اٹس اچیومنٹ بٹ ان اٹس ایم اینڈ امپلس. کہا گیا کہ کسی کردار کی خوبصورتی اس کی اچیومنٹ اس کے کارناموں میں نہیں ہے بلکہ اس کے ایمز ان کے مقاصد میں ہے کہ اس کے مقاصد کتنے بلند ہیں. Its true history lay not among things done but among things willed. اور اس کردار کی تاریخ ان چیزوں میں، ان کاموں میں نہیں جو کہ اس نے کیے ہیں بلکہ ان کاموں میں جس کا اس نے ارادہ کیا تھا. مختصر یہ ہیں دو لائنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان کو اس کی کامیابیوں سے نہیں اس کے پکے ارادوں سے پرکھنا چاہیے. ہیروز وہ ہوتے ہیں جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں خواہ ان کو ناکامی ہی کیوں نہ ملے. اوکے، ٹیس از اے پیور وومین. لو جناب، اگر آپ کے سامنے سوال آئے ٹیس ایز اے پیور وومین تو یہاں اس لائن سے شروع ہوتا ہے ٹیس از اے پیور وومین. کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا میرے زمانے طالب علمی میں کہ جو لفظ آپ کے سوال میں ہیں ان لفظوں کو اپنے جواب کے پہلے فکر میں شامل کر کے وہاں سے جواب شروع کرو. آپ کا جواب پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس بچے کو جواب کی سمجھ آئی ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ لکھ رہا ہے، لہٰذا وہ خوش ہو کر آپ کو نمبر دیتا ہے. اوکے، شی از این امبوڈیمنٹ آف پیورٹی. امبوڈیمنٹ مطلب ہوتا ہے مجسم، مثال. وہ تو پیورٹی کی پاک بازی کی مثال ہے اینڈ ورچوسنس. دوز ہو آر پروڈکٹ آف کنونشنل مورالٹی تھنک دیٹ. اور وہ لوگ جو کہ مورالٹی کے کنونشنل کانسیپٹ کو مانتے ہیں، رسم و رواج کو مانتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ فزیکل پیورٹی از اسینشیل فار چیسٹیٹی، کہ ایک عورت کو جسمانی طور پر پاک باز ہونا ضروری ہے اور ورجن ہوڈ، اس کی ورجن ہوڈ کا قائم ہونا ضروری ہے. اینڈ دے ڈینائی ٹیس دا ٹائٹل آف اے پیور وومین. ایسے لوگ ٹیس کو پیور وومن کا ٹائٹل نہیں دیتے. لیکن تھامس ہارڈی himself is known to have faced a storm of adverse criticism when Test of the D'Urbervilles is published with its subtitle of a pure woman. اور یہ کہ جب تھامس ہارڈی کا یہ ناول منظر عام پر آیا اور اس کا سب ٹائٹل، اس کا دوسرا نام تھا پیور وومن، تو اس کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ تمہارے ناول کی یہ ٹیسٹ کس طرح سے پیور ہو سکتی ہے. لیکن اس نے بتایا کہ پیورٹی لائز ایٹ ہارٹ، پیورٹی لائز ایٹ سول، کہ اصل پاکیزگی روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، اصل پاکیزگی دل کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اصل پاکیزگی سوچ کی پاکیزگی ہوتی ہے. He calls Tess a pure, poor, wounded. He calls Tess a poor, wounded name and says that وہ اس کو بیچاری اور زخمی کہتا ہے. And says that her book is to be lodged in his bosom. اور یہ کہ اس کی کتاب تو اس کے دل میں ہے، یعنی اس کے جذبات اس کے دل میں ہی رہ گئے. He defends Tess with many arguments in her favor. اور یہ تھامس ہارڈی اپنے اس کردار کو خود ڈیفینڈ کرتا ہے، تنقید کرنے والوں کی باتوں کا خود سے جواب دیتا ہے. He expects the reader to view her with sympathy and love. اور وہ چاہتا ہے کہ ٹیس کو پڑھنے والا ٹیس کو ہمدردی کی نظروں سے دیکھے، محبت سے دیکھے. He hopes that it is infinitely larger than forgiveness. نیکسٹ ہے جی دا سب ٹائٹل. اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، سب ٹائٹل ہمیں ضرورت نہیں ہے، چلو پڑھ ہی دیتے ہیں، چند ایک تو لائنز ہیں. یہاں سے جو تھا a woman's natural worth is measurable not by any one deed. کہا گیا کہ خاتون کی ورتھ کو اس کے کسی ایک عمل سے نہیں جانچا جا سکتا but by the whole aim and tendency of her life and nature. بلکہ اس کی زندگی کے تمام تر مقاصد سے، اس کی زندگی کے رجحانات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی نیچر کیا ہے. her innate purity remains intact to the very last. لہٰذا اس کی جو روحانی پاکیزگی ہے، innate purity یعنی اس کی ذات کے اندر کی پاکیزگی آخری دم تک قائم رہتی ہے. it is only a certain outward purity that leaves her when she yields to Alice. یہ تو صرف اس کی جسمانی پیورٹی تھی جو کہ ختم ہوگی جب اسے ایلس کے سامنے جھکنا پڑا. and allows him to embrace her soulless body. اور اس نے کہا تھا کہ تم میرے جسم کو اپنی باہوں میں لے رہے ہو. soulless body، یہ جسم جس میں روح تمہارے لیے نہیں ہے. for
saving the family from this destitute condition and starvation. اور اس نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ اپنی فیملی کو starvation، فاقے سے بچانے کے لیے، بھوک سے بچانے کے لیے. The guardians of public morality should not attach special meaning. Indeed, woman's virtue is man's own invention. کہا گیا کہ the guardian of public morality، یہ بڑے تیکھے طنز بھرے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جو کہ morality، عام پبلک عوامی morality کی بات کرتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے مطلب نہیں گھڑ لینے چاہیے پیورٹی سے متعلق. Indeed, woman's virtue is man's own invention. خاتون کی ورچو کیا ہے؟ اس کی نیکی، پاکیزگی کیا ہے؟ یہ مرد کی اپنی تخلیق ہے. To him the word pure refers to something unbroken, unspoiled. کیونکہ ایسے لوگوں کے نزدیک پیور سے مراد وہ چیز ہے جو کہ سپوائل نہیں ہوئی، ٹوٹی ہوئی نہیں، کمپلیٹ ہے اور پرفیکٹ ہے. That is why Hardy calls her an almost standard woman in the novel itself. لہٰذا تھامس ہارڈی خود اس کو اسٹینڈرڈ وومن کہتا ہے. یعنی خاتون کا سٹینڈرڈ، کسی عورت کا سٹینڈرڈ یہی ہونا چاہیے جو ٹیس کا تھا. پیورٹی از آف دا اسپرٹ. جی ہاں، جیسے کہ اس بات کو بارہا کہا گیا کہ پیورٹی تو روح کی ہوتی ہے. ود اسپرچل ریفرنس وی کین کال ہر اے پیور وومن. لہٰذا اس حوالے سے ہم اس کو پیور وومن کہہ سکتے ہیں. تو جناب یہاں پر آرگومنٹ پیش کیا گیا، دلیل دی گئی کہ شی از اے پیور وومن. یہی بات آگے چلتی ہے. ہر بیہیویئر، ہر تھاٹس، ہر ڈیزائرز آن آل پریویس اوکیزنس، یعنی ماضی میں اس کی جو بھی اس کا بیہیویئر تھا، اس کی جو بھی خواہشات تھیں، ود ڈربیویلز ارلی اینڈ لیٹ، ود کلیئر اینجل کلیئر سے متعلق اس کی جو خواہشات تھی، اس کا جو رویہ تھا، ود ہر ادر ایڈمائررز آر انپیکیبل، considered for them most critical code and point of view. وہ ان کے نزدیک بڑا کریٹیکل ہے. moreover her shame and remorse are infinite. ہاں، اس کا دکھ اپنے ساتھ ہونے والے کاموں پر، اس کی شیم، اس کی شرمندگی، اس کا دکھ انفائنائٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں. she has got a clear conscience. اس کا ضمیر، لیکن اس کا ضمیر صاف تھا. انکنونشنل مورالٹی، اس کی مورالٹی یعنی ٹیسٹ کی مورالٹی کنونشن، روایت سے ہٹ کر تھی. اچھا جی، اس کی مورالٹی کی بات ہو رہی ہے. شی اسپیکس آف دا ریکیوپریٹو مینس compensation، نقصان کی تلافی کرنا. She speaks of the recuperative power of organic nature and says that it is surely not denied to maidenhood alone. She is not at all responsible for her reluctant affairs of admitting Alice's advances for a few minutes. She has received her beauty and nature from John Durbeyfield. Her parents force her to go to Trantridge. The death of the horse prince also sends her there. She wants to earn money so that she may buy another horse for the family. Fate works against her happy life. Okay, تو یہاں تک ہمیں کنونس کیا گیا ہے ایک بار پھر سے اس کی پیورٹی کے حوالے سے. اب کی بار ود ریفرنس ٹو فیٹ، مقدر کے حوالے سے. اس پیراگراف کا لکھنے والا کہتا ہے کہ اگر اس کی پیورٹی چھین لی گئی، فزیکل پیورٹی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ روحانی طور پر تو وہ پیور ہے، ثابت ہے. اگر اس کی فزیکل پیورٹی اس سے چھین لی گئی تو شی واز ناٹ رسپانسیبل فار دیٹ، وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں. سب سے پہلے اس کے والدین نے اس کو ادھر بھیجا، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر وہ خوبصورت تھی تو مقدر نے، فیٹ نے اس کو اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت جسم دیا. اس کے پیرنٹس نے اس کو وہاں بھیجا تھا، جبی ویل کی اسٹیٹ میں اس کے پیرنٹس نے بھیجا تھا. اس کا گھوڑا فوت ہو گیا، مر گیا، یہ بیڈ لک تھی، اس بنا پر اس کو جانا پڑا.
وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس غربت کی بنا پر اس کو وہاں جانا پڑا. تو یہ سارے حالات تھے، مقدر نے اس کو وہاں کا راستہ دکھایا تھا، وہ اپنی خوشی سے وہاں نہیں گئی تھی. when she yields to Alice Durbeville for the second time، اور جب وہ دوسری مرتبہ اس کے آگے ہار مان جاتی ہے، اپنا جسم اس کے سپورٹ کرتی ہے. she is a mere corpse drifting with a crunch ٹو ہر اینڈ شی از میئر کاپس. تو وہ تو ایک لاش تھی، ڈیڈ باڈی تھی، روح تو اس کی ختم ہو چکی تھی. فور ہر مائنڈ از ڈرگڈ اینڈ ڈیڈ وتھ ویرینس پین اینڈ ڈسپیئر، کیونکہ اس کا ذہن ڈسپیئر مایوسی کی بنا پر، پین تکلیف، ویرینس تھکاوٹ کی بنا پر مر چکا تھا. if we judge her from the aim and tendency of her life، اور اب اگر ہم اس کو جج کرتے ہیں اس کی زندگی کی رجحانات سے، اس کے ایم سے، we are not to call her an impure woman، تو ہم اس کو impure نہیں کہہ سکتے، but for her moral trouble with her seducer، لیکن بلکہ یہ تو اس کے سیڈیوزر کی بنا پر تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. مور اوور ہر سن آلسو فیلز ٹو ڈیمورلائز ہر، اور مزید یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد بھی وہ ڈیمورلائز نہیں ہوتی، وہ ہمت نہیں ہارتی. اب اس کا ذرا کنکلوژن پڑھ لیا جائے. ہم پڑھ رہے تھے ٹیس ایز اے پیور وومین. when we wait and consider all these things، جب ہم ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، we come to conclusion that، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تھامس ہارڈی is right in calling Tess a pure woman، کہ تھامس ہارڈی نے اگر اس کو پیور وومن کہا ہے تو وہ صحیح کہتا ہے. the subtitle of the novel though an afterthought stresses the essential purity of its heroine، اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے پیور وومن، وہ ٹیس کی پیورٹی کو واقع ثابت کرتا ہے. دو شی از فالن شی از ٹو بی جج ناٹ بائی ہر مورل ٹربلز، اگرچہ وہ گر چکی تھی لیکن اس کو اس کی ٹربلز سے جج نہ کیا جائے، بٹ بائی ہر انٹینشن، اس کے ارادوں سے، ہر لائف اس کی زندگی، اینڈ ہر نیچر اس کی فطرت سے، سین ایز اے ہول مجموعی طور پر دیکھا جانا چاہیے کہ اس کی زندگی کیا تھی، مشکلات سے بھرپور تھی. اچھا جی، لاس آف ٹیسٹ آف دا ڈربیویلز مور سینڈ اگینسٹ دین سیننگ، یعنی اس پر جو گناہ کیے گئے، اس پر جو گناہ سرزد ہوئے، وہ کہیں زیادہ تھے بنسبت اس کے جو گناہ اس نے کیے. یعنی یہ مظلوم ہے، اس کا مختصر مطلب یہ مظلوم ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے جی، اور پہلے دو سوالات میں اس کا جواب ہے. اس کا سٹارٹ یہاں سے ملے گا. میں نے اپنی آسانی کے لیے لکھا ہوا ہے سٹارٹ. اگر مجھے یہ سوال پیپر میں اس صورت میں ملتا ہے کہ ٹیسٹ آف دا ڈربیویلز مور سینڈ اگینسٹ دین سیننگ، تو میں لکھوں گا کہ اٹ از ٹرو دیٹ شی از مور سینڈ اگینسٹ دین سیننگ. جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے استاذ اکرام نے مجھے سمجھایا تھا کہ جو الفاظ سوال کے اندر ہے انہی لفظوں کو اپنے جواب کے پہلے فقرے میں شامل کرو، وہاں سے اپنا جواب شروع کرو. تمہارے جواب میں وزن ہوگا، تمہاری بات میں وزن ہوگا، اہمیت ہوگی. تو لہٰذا میں نے اس کا سٹارٹ یہاں سے دیا ہے. اب چونکہ یہ لیکچر آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائل میں، اس کو اپنے پاس رکھیں، اور سیم اس طرح سے آپ بھی اس کا آغاز کر سکتے ہیں. بٹ کروئل فیٹ از آلسو رسپانسبل فار اٹ، اور یہ کہ فیٹ مقدر اس کا ذمہ دار ہے. ابھی ہم نے اسی سے متعلق پڑھا ہے. دا پریزیڈنٹ آف دا immortals sports with her life، اور پریزیڈنٹ آف دا immortals یعنی وہ جو کہ immortals کا پریزیڈنٹ ہے، یہاں شیطان کی طرف اشارہ ہے، وہ اس کی زندگی سے کھیل کرتا ہے. Fate plays an important part in the novels of Thomas Hardy and Tess of the D'Urbervilles is no exception in it. Okay، یہ اوورال ایک بات کہی گئی تھامس ہارڈی سے متعلق کہ تھامس ہارڈی کے ناولز میں مقدر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس ناول ٹیس میں بھی ایسا ہی ہے. فیٹ ورکس تھرو نیچر، چینس، سوسائٹی، لو اینڈ کیریکٹر اینڈ کلز ٹیس فار سپورٹ. فیٹ مقدر ٹیسٹ کو متاثر کرتی ہے اس کی نیچر کی صورت میں، چینس اتفاق کی صورت میں. چینس کیا تھا کہ اس کا گھوڑا مر گیا، اتفاق ہے. سوسائٹی، وہ جس معاشرے میں رہتی تھی وہ بڑا کنزرویٹو معاشرہ تھا. لو، وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھی. اینڈ کیریکٹر،
کردار کی بڑی پاک باز تھی. اینڈ کلز ٹیس فار اسپورٹ, اور اس طرح سے فیٹ مقدر اپنی تفریح کی خاطر ٹیس کو مار ڈالتی ہے. اٹ از بائی چانس دیٹ جان ڈربی comes to know of his noble ancestry, and John Durbeyfield desires to make Tess a lady by marrying her to a gentleman. Okay. اس کے والد کی طرف اشارہ ہے. اس کے والد کا ذکر ہے کہ جب اس شخص کو کسی نے بتایا کہ تمہارا تعلق تو ڈربی فیلڈ خاندان سے ہے, تم اس کے پرانے تعلقات والے ہو, تو اس کی خواہش ہوئی کہ اس کی بیٹی ادھر جائے اور کسی جینٹل مین سے اس کی شادی ہو جائے اور یوں وہ امیر ہو جائے. حالانکہ خود یہ شخص ساری زندگی آوارہ گرد اور شرابی رہا, خود تو اپنی فیملی کے لیے کیا کچھ نہ اور اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا. ایز ill luck would have it, the family horse prince dies, so Tess has to go to Trentridge. اور بدقسمتی اس کی کہ ان کا فیملی ہورس مر گیا اور اب تو ٹیس کو ادھر جانا ہی پڑا. اگر گھوڑا نہ مرتا تو شاید ٹیس ٹرینٹریج جانے سے انکار کر دیتی. ویئر شی لوزز ہر فزیکل پیورٹی, اور وہاں اس کے ساتھ ریپ ہوا. شی گیوز برتھ ٹو اے چائلڈ ہو ڈائی سون, پھر ایک بچے کو جنم دیا اس نے جو کہ جلد ہی مر گئے. یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی بات تھی. دین ٹیس گوز ٹو دا فیمس ڈیری ایٹ ٹیل بوٹ ہیز, پھر یہ ایک ڈیری فارم میں چلی جاتی ہے. اینڈ میٹس اینجل کلیئر, وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے اینجل کلیئر سے. یہ جو پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ٹیس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی سمری خلاصہ ہے. پچھلے لیکچر میں جو خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا, سمری جو کہ میں نے اردو میں آپ کو بتائی تھی پھر انگلش میں پڑھ کر سنائی تھی, یہ وہی چیز ہے. ناؤ فیٹ بگنس ٹو ورک اگینسٹ ہر چانس آف ہیپینس تھرو لو, اب فطرت اس کے خلاف کام شروع کر دیتی ہے. اس کو خوشی کا ایک موقع ملا تھا, محبت حاصل کرنے کا ایک موقع ملا تھا, لیکن فطرت نے اس کے خلاف کھیل کھیلا. وہ کھیل کیا تھا کہ اس نے جب شادی سے پہلے اینجل کلیئر کو اپنی حقیقت بتانا چاہیے, اس کے نام میں خط لکھ کر اس کے کمرے میں پھینکا تو وہ اس تک نہ پہنچا بلکہ اس کے کارپیٹ کے نیچے چلا گیا. شی وٹنسز آ کانفلکٹ ان ہر ہارٹ, اس کے دل میں ایک تضاد ہے. شی رائٹس اے لیٹر ٹو اینجل کلیئر وچ سلپس انڈر اے کارپیٹ بائی چانس, اتفاق سے اس کا خط کارپیٹ کے نیچے چلا گیا. دس تھنگ میکس دا اورل کنفیشن آف ہر ریلکٹنٹ افیئر ود ایلس نیسیسری, اس کی بنا پر اس کو اپنا افیئر زبان سے تسلیم کرنا پڑا. دا ریزلٹ از ڈسٹرکشن, نتیجہ ہوا تباہی. اینڈ estrangement, جدائی. It is by chance that she is not able to see the parents, اور یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ اینجل کلیئر کے پیرنٹس سے نہ مل سکی. Example above given points to expand the answer. Sorry, explain above given points to expand the answer. اب اوپر جو پوائنٹس دیے گئے تھے سیکنڈ پیراگراف میں جہاں پر فیٹ کا ذکر کیا, نہیں اسی تھرڈ پیراگراف میں جہاں پر فیٹ کا ذکر کیا گیا ہے, یہ میں نے اپنے لیے ایک ہنٹ لکھا تھا کہ اسی پیراگراف کو ایکسپینڈ کر دینا, انہی باتوں کو اور بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے تاکہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو سکے. آپ ایسا نہ کیجیے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے 6 سے 8 صفحے کا جواب لکھنا ہے تو آپ کو مارکس ملیں گے. میرے زمانے میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یہ ریسٹرکشن ہوا کرتی تھی. ہمارے پیپر میں کل 4 سوالوں کے جواب ہم نے حل کرنے ہوتے تھے, آبجیکٹو پورشن نہیں ہوتا تھا, ہر ایک جواب 25 نمبر کا تھا اور ہمیں 8 سے 10 صفحے بھرنا پڑتے تھے ایک جواب کے لیے. ہم پھر لکھتے چلے جاتے تھے, جو ذہن میں آتا تھا لکھتے جاتے تھے اور اللہ جانتا ہے کہ کیا لکھتے تھے پاس ہونے کے لیے. لہٰذا ہمیں ایکسپینشن کی ضرورت ہوتی تھی, آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ آتے ہیں جی. اچھا, سلیکٹڈ پارٹی رسپانسبل فار ہر اون ٹریجڈی. اب چونکہ ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹیس اپنی ٹریجڈی کے لیے ذمہ دار نہیں, مقدر نے اس کے لیے حالات ہی ایسے بنا دیے تھے کہ وہ ٹریجڈی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو اس میں پارٹی کا بھی ذکر ہے کہ جس پارٹی میں اس کا سامنا ہوا تھا اینجل سے, دیر آر سرٹن qualities of her own character which play a great part in bringing about her tragedy. کچھ اس کے کردار کی بھی باتیں تھی جو کہ اس کو ٹریجڈی کی طرف لے گئی. She has inherited the luxuriant aspect of her beautiful mother. اس کو اپنی والدہ کی طرف سے حسن ملا تھا, وراثت میں ملا تھا, وہ بڑی خوبصورت تھی. She is an
emotional woman, وہ بڑی جذباتی خاتون تھی. It is in this manner that she stabs Alice to death. اسی وجہ سے اس نے ایلس کو مار ڈالا and is hanged, اور اس کو پھانسی کی سزا ہوئی. All these things show how the character of Tess is also responsible for her tragic end. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار بھی تو اس کے ٹریجک اینڈ کی طرف اس کو لے گیا تھا. ان ڈیفینس آف ٹیس، اب ٹیس کا ڈیفینس ہے. ڈیفینس ہم 2 مرتبہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے سوالات میں. تو جناب آج کا لیکچر میں یہاں پر کلوز کر رہا ہوں. اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں. ہم نے پڑھا کیریکٹر آف ٹیس. جی یہ ہمارا آئی تھنک کہ ڈیٹیل اسٹڈی، جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارا فرسٹ پیج تھا. اس میں ہم نے ٹیس کا کیریکٹر پڑھا. ہم نے ٹیس کو ایز اے پیور وومن پڑھا. ہم نے ٹیس کو پڑھا شی از اے وومن مور سینڈ اگینسٹ دین سیننگ. پھر کچھ کریٹکس نے اس کے خلاف بات کی، اس کو بھی پڑھا. لیکن ثابت یہ ہوا کہ ٹیس از ریئلی پیور. ٹیس ایک پیور وومن ہے. اس کے ساتھ جو بھی کرپشن ہوئی، اس کے ساتھ جو بھی ٹریجڈی ہوئی، اس کا مقدر اس کا ذمہ دار تھا. اس کے ارد گرد ہونے والے جو چانسز تھے، جو واقعات، جو اتفاق حادثات ہو رہے تھے، وہ اس کے ذمہ دار تھے. اور کچھ اس کے کردار کی خرابی تھی. اس کے کردار میں وہ جو ریشنس تھا، جو جذباتی پن تھا، کچھ وہ اس کا ذمہ دار تھا. مجموعی طور پر ٹیس واز اے پیور وومن، ٹیس واز اے گڈ ویمن، ٹیس واز چیسٹ، یہ سمجھایا گیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا چیپٹر میں یہاں کلوز کر رہا ہوں. آج کا لیکچر یہاں کلوز کر رہا ہوں. اگلے لیکچر میں اسی ناول کے مزید امپورٹنٹ کویسچنس کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اگلا لیکچر ٹیسٹ کے لیے لاسٹ لیکچر ہوگا. پھر ہم اگلا ناول شروع کریں گے. اور کائنڈلی اس لیکچر کو سنبھال کر رکھیے گا. یہ آنسرس نوٹس کی صورت میں آپ کے پاس آگے ہیں. اب میں مزید اس کو واٹس ایپ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.